बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं, और कुछ अच्छी खबरें हुकूमत के लिए हैं, कुछ बुरी खबरें पीटीआई के लिए हैं। सुनने में ये आ रहा है, इस्लामाबाद के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि हसास अदारों ने, पाकिस्तान के हसास अदारों ने एक रिपोर्ट मुरतब की है और वो वफाकी हुकूमत को पेश की है। वफाकी हुकूमत से मुराद ये है कि अब ज़ाहिर है अगर ISI ने रिपोर्ट तैयार की होगी तो वज़ीर आज़म को पेश की गई होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अगर रिपोर्ट तैयार की है तो वो वज़ारत दाखिला या राना सनाउल्लाह की खिदमत में पेश की गई होगी। और ये रिपोर्ट है इमरान खान के मुजवज़ा या मुमकिना लॉन्ग मार्च के हवाले से। अगरचे अभी तक इमरान खान ने एहतजाज की कॉल का दिन अनाउंस नहीं किया। एहतजाज की धमकी तो वो पता नहीं कोई 20 मरतबा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक दिन अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन हसास अदारों की जानिब से इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जी ये मुमकिना तारीखें हैं और यही वजह है कि इस्लामाबाद में अब जो रेड जोन है उसको अब ब्लॉक किया जा रहा है या उसके आगे कंटेनर लगाए जा रहे हैं, उसको महफूज बनाया जा रहा है, सेफ बनाया जा रहा है। इस पर मैं बात करूंगा बड़ी तफसील के साथ कि ये मामला क्या है और हसास अदारों की रिपोर्ट कहती क्या है। लेकिन उससे पहले एक खबर ये कि जो शौकत तरीन है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उनको आज FIA ने तलब किया था इस्लामाबाद में। FIA के जो साइबर क्राइम विंग है उसने उसी लीक ऑडियो कॉल के हवाले से जिसमें उन्होंने ये कहा था KPK के जो वज़ीर ख़ज़ाना है तैमूर झगड़ा कि जनाब आप हुकूमत को ख़त लिखें और उसको जारी करें IMF को, यानी बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ एक बहुत ही संगीन किस्म का जुर्म था जिस पर उन्हें नोटिस दिया गया और आज उन्हें तलब किया गया। लेकिन शौकत तरीन आज FIA में पेश नहीं हुए। यहाँ पर एक कानूनी नुक्ता आपको बता दूँ FIA के हवाले से कि FIA वाले आम तौर पर 3 नोटिस भेजते हैं, कॉल अप नोटिस उसे कहते हैं। उसके बाद अगर FIA चाहे तो उस शख्स को गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि माजी में वो जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट केस जो था उसमें इमरान खान को भी नोटिस दिए गए, लेकिन उसके बाद FIA चुप होकर बैठ गई, जिससे ये तासुर आम होता गया कि इमरान खान बहुत लाडले हैं, अब भी लाडले हैं। खैर, पता नहीं ये हुकूमत की कौन सी हिकमत अमली है। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बातें चल रही हैं, जो रिपोर्ट, मुबैना रिपोर्ट जो मुरतब की गई है हसास अदारों की जानिब से, किसी एक अदारे की जानिब से नहीं, ये हर हुकूमत इसी तरह करती है। उस रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि इस जो अगर लॉन्ग मार्च होता है, इस्लामाबाद का घेराव या धरना, जो भी आप उसको नाम दें, इसके स्पॉन्सर्स कौन हैं। जाहिर है इतनी बड़ी मूवमेंट, लोगों का आना, गाड़ियों का पेट्रोल, डीजल, खाना, रिहाइश, ये सारे मामलात जाहिर है किसी न किसी को तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वैसे तो PTI भी कोई गरीब जमात नहीं, उनके पास काफ़ी पैसा है और इमरान खान के अपने पास काफ़ी पैसा है, लेकिन इमरान खान मेरा ख्याल है अपनी जेब से 100 रुपया भी लगाने के रवादार नहीं है। लिहाजा इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया है इमरान खान की मौजूदा ATMs की जानिब, ATM को, कि इमरान खान के जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन कौन हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर। इस पर कड़ी निगाह रखी गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान के जो एक स्पॉन्सर हैं जिनको ATM कहा जाता है मौजूदा, पिछले धरने में तो आपको याद होगा वो जहांगीर तरीन, चौधरी शुजात, अलीम खान और
دو چار اور لوگ تھے، لیکن اس مرتبہ ایک اے ٹی ایم کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جناب وہ اے ٹی ایم کسی ایک اکائی میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز بھی ہے. یعنی اکائی سے مراد یہی ہے نا کہ وہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے وہ شخص، وہ اے ٹی ایم، اور یا گلگت بلتستان یا کشمیر کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. اب یہ میں آپ کی ثوابدید پہ یا آپ کی سوچ پہ سمجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک انتہائی امیر ترین شخص کون ہے جو کہ آج کل عمران خان کی اے ٹی ایم کا کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ایک بڑے شہر میں بہت بڑی عمارت یا عمارتوں کے ایک گلدستے کا وہ مالک بھی ہے. میرا خیال ہے یہ اشارہ کافی ہے. اب اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ یہ لانگ مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے، اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ عوامل ایسے ہیں جو اس کے حق میں نہیں ہیں کہ ہیڈ آن کولیجن جسے کہتے ہیں کہ سیدھی ٹکر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ لی جائے، کیونکہ جس معاملے پر یہ لانگ مارچ یا دھرنا کیا جا رہا ہے وہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی، اور یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے. یہ پاکستان کی فوج بھی سمجھتی ہے، ادارہ بھی سمجھتا ہے، تمام ادارے سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا جو ٹکراؤ ہے، تصادم کا جو راستہ ہے، یہ براہ راست فوج کے ساتھ. اب فوج کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نہ کوئی شخص نہ کوئی سیاسی جماعت ٹکرا تو سکتی ہے، لیکن ٹکرانے والے خود پاش ہو جاتے ہیں. فوج از اے ویری ویری ڈسپلنڈ اینڈ ویری ویری ویل آرگنائزڈ ادارہ. جب ادارے کے اوپر کوئی بات آئے تو پھر اس میں یہ پولیٹیکل جو منوورنگ اور لائکس اینڈ ڈس لائکس نہیں ہوتی، وہاں پہ آرڈر چلتا ہے. جرنیل نے جو میجر جنرل کو کیا، میجر جنرل جو بریگیڈیئر نے کرنل لیفٹیننٹ کرنل، اور کوئی چین آف کمانڈ اس نے جو میجر نے کپتان، اور آگے وہ جو بھی ہوتی ہے کمپنی پلاٹون وغیرہ وغیرہ. تو یہ پورا اوپر سے نیچے تک ایک نظام ہے، اور اس نظام سے آپ نہیں ٹکرا سکتے، کیونکہ پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں، کوئی صومالیہ کا کوئی ملک ہے نہیں، کسی سب سہارا کے علاقے کا کوئی ملک تو نہیں. Pakistan is alhamdulillah a nuclear power and a very responsible state with a very strong and disciplined army. اب یا تو یہ ہے کہ یہ جو پورا ابال آیا ہوا ہے عمران خان، یا تو یہ ادھر سے یو ٹرن لے لیں گے، میں ایک اور مہلت دیتا ہوں، اور یہ ڈریگ آن کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو انگیج کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. ان کی جو دھمکیاں ہیں دباؤ میں آ کر ان سے مذاکرات کیے جائیں. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ موصوف سے مذاکرات کرنا بے سود بے معنی ہے. ایک دن he is blowing cold and the very next day or the same evening he blows hot. کبھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور کبھی گرم، اور کبھی جوش والا خطاب اور کبھی دھیمے لہجے کا خطاب. لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سے اب مذاکرات کسی بھی معاملے پر نہیں ہو سکتے. مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے. موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے، ہاں ہمارا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک خاموش پیغام ان تمام صوبوں یا اکائیوں کو پہنچا دیا گیا ہے جہاں ان کے چیف ایگزیکٹوز ہیں. مثال کے طور پر خیبر پختونخوا میں محمود خان، پنجاب میں چودھری پرویز الہی تو میرا خیال ہے کہ کھانا بھی اگر دن کا کھاتے ہوں گے یا رات کا کھاتے ہوں گے تو کسی نہ کسی سے پوچھ کے کہ جی میرا کھانا ان کو گراں یا ناگوار تو نہیں گزرے گا، ان کو آپ سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ چودھری پرویز الہی اتنا بڑا جوا کھیلیں گے اپنی سیاسی زندگی کو. ٹوائلائٹ آف یور پولیٹیکل کریئر، اپنی بس
وہ کتنی زندگی اور جئیں گے، کتنا عرصہ وہ اور اقتدار میں رہیں گے، لہذا وہ اپنے بیٹے کے لیے، مونس کے لیے کوئی کانٹے بچھا کر نہیں جائیں گے۔ عمران خان تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان از ون مین پارٹی، عمران خان کا مطلب پی ٹی آئی، پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان۔ اللہ عمران خان کی طویل درازی عمر کی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو طویل اور صحت والی زندگی دے، لیکن انسان ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا۔ تو عمران خان کو پتہ ہے کہ میرے بعد تو اندھیرا ہے، تو ٹھیک ہے اپنا سب کچھ جھونک دو، کیونکہ ان کا کچھ اسٹیک پہ نہیں ہے۔ باقی تو آصف زرداری سوچتے ہوں گے اپنی اولاد کا، شہباز شریف، نواز شریف اپنی اولادوں کا سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ہم نہ ہوئے تو ہماری اولاد اس ورثے کو سنبھالے گی۔ تمام سیاسی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان مفتی محمود، مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے ہیں، وہ ہمارے جو زین نورانی، پتہ نہیں اب میرے ذہن سے اب نام نکل گیا ہے، وہ مولانا شاہ احمد نورانی کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عطا اللہ مینگل، ان کے بعد اپنا کے صاحبزادے جو ہیں وہ دوسرے جو ہمارے مینگل صاحب ہیں، سردار اختر مینگل، یعنی تمام کی ایک وراثت کی ایک ہسٹری چلی آتی ہے سوائے جماعت اسلامی کے۔ تو عمران خان کا تو پھر آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے سیاسی وارث، خاص طور پہ تو وہ ان کے سیاسی پرساد وہی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، پرویز خٹک ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے وہ ان کو تانے بھی دیتے رہتے ہیں کہ جناب آپ میرے پوچھے بغیر کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اب وہ جو 4 اکائیاں ہیں، 2 اکائیوں کے میں نام پہلے بھول گیا، ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سردار تنویر الیاس، اور دوسرے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو ان کو بڑے سافٹ طریقے سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ نے مرکز پر چڑھائی کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اس ایسے فون سے کال آئے جس پہ لکھا آتا ہے کہ کالرز آئی ڈی ناٹ اویلیبل یا ان نون نمبر، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ کال ویسے اداروں کے جتنے بھی لینڈ لائن نمبرز ہیں، یا ایون ان کے جو اداروں کے سربراہوں کے پاس یا اعلیٰ افسران کے پاس جو اپنے جو نمبرز ہوتے ہیں، موبائل نمبر، اس سے بھی اگر وہ کال کریں تو وہ نمبر نہیں آتا دوسرے ریسیو کرنے والے بندے کے پاس۔ لیکن یہ ایسا معاملہ ہے، اس میں کوئی یہ وفاق کا معاملہ ہے، تو اس میں ان کو واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے۔ اور کسی کو بھی یہ حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ کل کو یہ جو لانگ مارچ، مجوزہ، ممکنہ، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اگر یہ مؤخر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ لانگ مارچ ہوگا تو وفاقی حکومت، وفاق اس کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ریڈ زون میں کوئی نہیں آ سکتا، اسلام آباد کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی پارک میں، پریڈ گراؤنڈ میں، F9 پارک میں، G9 پارک میں، جو بھی ہے، H9 پارک ہے، اس میں آپ جلسہ کریں، دنوں کے حساب سے رہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ لیکن بات وہی ہے، اگر ایک مخصوص جگہ سے آگے آنے کی کوشش کریں گے تو پھر آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بڑے عاجزانہ طریقے سے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے، جن کو ہم چلے میں نہیں کہتا، یوتھیا نہیں کہتا، جن کو ہم پی ٹی آئی کے فالوورز کہتے ہیں، عمران خان کے فالوورز کہتے ہیں، وہ اس مٹی سے، اس گوشت سے، اس پوشت سے، ان ہڈیوں سے نہیں بنے ہوئے جو مار کھا سکیں۔ یہ کام پیپلز پارٹی کا جیالہ کر سکتا ہے، اے این پی والے کے کارکن کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے، کسی حد تک طاہر القادری کے، تحریک لبیک والے، جماعت اسلامی والے، جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز اور فورسز ہیں، ان کے کارکن کر سکتے ہیں، برداشت بھی کر سکتے ہیں، ظلم سہ بھی سکتے ہیں اور ریٹیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو برگر فیملیز، ممی ڈیڈی، یہ سوشل میڈیا کے شیئر ہیں۔ تو میں چونکہ نقل اتارنا ہے کہ میں خود خلاف ہوں، اس لیے میں باوجود کسی کو بتایا، ورنہ میرے پاس اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اتنے کلپس پڑے ہوئے ہیں ان بچیوں کے، ان بچوں کے جو
وہ کہتے ہیں نا جھول والے لہجے میں، وہ جو نہیں ہوتا ہے ایک مخصوص قسم کی جھول آ جاتی ہے اس قسم کی کلاس میں، تو وہ یہ مار برداشت نہیں کر سکتے، یہ آنسو گیس. اب لاسٹ ٹائم بھی اگر آپ کو یاد، بڑی شدید قسم کی آنسو، دیکھیں ہم نے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے جنرل ضیاء کے دور میں، مارے بھی کھائی ہیں. آنسو گیس ہمیشہ سخت ہوتی ہے، چاہے وہ جنرل ضیاء کا دور ہو، اس سے پہلے ایوب خان کا دور ہو، یا اس کے بعد والے ادوار ہوں. آنسو گیس وہی ہوتی ہے، اسی طرح آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اسی طرح سانس رکتی ہے. تو یہ وہ ان کا ڈی این اے وہ نہیں ہے. لہٰذا عمران خان، میرا خیال ہے لیکن آپ ان کو عمران خان کے بارے میں آپ کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتے. وہ صبح ان کی طبیعت یا موڈ کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر میں اور ہوتا ہے، رات کو اور ہوتا ہے، سونے سے پہلے اور ہوتا ہے. لہٰذا جس بندے کے اتنے زیادہ موڈ سوئنگز ہوں، you cannot predict anything about him. It's all, depends on that swinging mood. اور swinging mood کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ اور لسٹیں بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.